बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अशकी मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बुशरा बीबी की अडयाला जेल से रिहाई के दिन ये ख़बर, ये दावा, ये अफवाह सामने आई कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के माबैन बर्फ़ पिघल चुकी है और एक बड़ी डील डन हो चुकी है। अब इन राब्तों के हवाले से एक बड़ी मुस्बत पेशरफ्त सामने आई है। अब ये मुस्बत पेशरफ्त क्या है, इस पर तो आगे चल के बात करेंगे, लेकिन इसी से इंटरलिंक कुछ ख़बरें हैं जो आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। एक तो ये है कि बुशरा बीबी, जिन्हें के 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में रायत दी जा रही है, वो पेश नहीं हो रही थी, लेकिन आज वो तोशाखाना 2 का केस इसमें पेश होने के लिए अदालत में पहुंच गई। अब वजह यह है कि आप अल कादर केस में नहीं जा रही, आप 190 मिलियन में नहीं जा रही, तो तोशाखाना में क्यों जा रही हैं? यह सवाल तो बनता है ना। तो सर, इसका सवाल का जवाब बड़ा ज़बरदस्त है। अगर बुशरा बीबी 190 मिलियन पाउंड केस में पेश होंगी तो वो केस जो है जल्द कंक्लूड की तरफ बढ़ जाएगा और उसमें सज़ा अनाउंस हो सकती है। और अगर सज़ा अनाउंस हो गई तो फिर बुशरा बीबी दोबारा गिरफ़्तार हो सकती हैं और इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो उम्मीदें पैदा हुई हैं वो अपनी मौत अब मर जाएंगी। इसलिए बुशरा बीबी इस पूरे मामले को अवॉइड कर रही हैं। दानिस्ता तौर पे एक साजिश के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। और दूसरी तरफ आप देखें ना कि तोशाखाना में तो पेश हो रही हैं। बुशरा बीबी जो हैं वो इस्लामाबाद से पेशावर का ट्रैवल भी करती हैं, इस्लामाबाद से लाहौर का ट्रैवल भी करती हैं, लाहौर से इस्लामाबाद का ट्रैवल भी करती हैं, मतलब घूम फिर रही हैं। लेकिन जब 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत होती है तो उस दिन मसूफ़ा बीमार हो जाती हैं। फिर इसी तरह जुडिशल कमीशन के हवाले से भी एक अच्छी पेशरफ्त सामने आई है और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक साहब ने पार्लिमान से 5 नॉमिनीज़ जो हैं वो फ़ाइनल की हैं और इस हवाले से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जजीला असलम साहबा को ख़त तहरीर कर दिया है। कौमी असम्बली से जो 2 नॉमिनीज़ हैं उनमें एक तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा और अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब हैं और दूसरे मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली शेख आफ्ताब साहब को नामज़द किया गया है। इसी तरह सेनेट से फ़ारूक एच नाइक साहब जो कि पीपल्स पार्टी के सेंटर हैं और शिबली फराज साहब जो कि सेनेट में अपोजिशन लीडर भी हैं और तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। जबकि जो 5वीं नामजदगी है वो स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक साहब की तरफ से की गई है और इसके लिए खातून रुकन पार्लिमान हैं जनाब रोशन खुर्शीद बरोचा साहिबा, इनको नामज़द किया गया है। यानी कि पार्लिमान की तरफ से प्रोसेस कंप्लीट कर लिया गया है। वैसे पहले पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और फ़ारूक एच नाइक साहब का नाम दिया था। चूँकि हुकूमती बेंचों से 2 नामजदगियाँ थी और पीपल्स पार्टी का ये ख्याल था, ये दावा था कि इससे पहले जुडिशल कमीशन में मुस्लिम लीग नून के पास 2 नुमाइंदगियाँ मौजूद हैं, जिनमें एक आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो कि वफाकी वज़ीर कानून हैं और दूसरे अटारनी जनरल साहब, ये भी हुकूमत के नुमाइंदा हैं। तो चूँकि मुस्लिम लीग नून के पास पहले ही 2 नुमाइंदगान मौजूद हैं तो लिहाजा अब मज़ीद जो 2 नुमाइंदगान हैं वो पीपल्स पार्टी से लिए जाएँ। लेकिन खैर अब बिलाखिर जो है वो इत्फाक़ राय से फ़ैसला कर लिया गया है, नामजदगियाँ कर दी गई हैं और अब सिर्फ जुडिशल कमीशन का इजलास काल होना बाकी है और ये इजलास कमीशन के सरबरा जनाब चीफ जस्टिस याहिया खान अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने कॉल करना है और वो इजलास कॉल करते हैं और इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट के कौन से 3 सीनियर तरीन जज जो हैं वो बैठेंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा। क्योंकि हुकूमत का ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट का तयन जो है वो याहिया अफरीदी साहब से होना चाहिए। यानी कि याहिया अफरीदी साहब जो हैं उन्हें 2 सीनियर जज को सुपरसीड करके चीफ जस्टिस बनाया गया है और जो जज सुपरसीड हो चुके हैं वो हर किस्म की नुमाइंदगी के लिए नाअहल तस्वर होंगे। यानी कि वो ना तो जुडिशल कमीशन का हिस्सा हो सकते हैं, ना वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हो सकते हैं और ना ही किसी और ओहदे के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन याहिया अफरीदी साहब ने अब तक जितने भी फ़ैसले किए हैं उनमें उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनको अहमियत दी है। आप देखें कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ये मुतालबा था कि मुनीब अख्तर साहब को जजिस कमेटी में शामिल किया जाए। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने मुनीब अख्तर साहब को
کمیٹی سے آؤٹ کیا تھا اور ان کی جگہ پہ امین الدین خان صاحب کو شامل کیا تھا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کے اجرا کے بعد، لیکن اب اسی آرڈیننس کی بنیاد پہ یحییٰ افریدی صاحب نے منیب اختر صاحب کو دوبارہ شامل کیا ہے، اور اسی طرح منصور علی شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے فل کورٹ میٹنگ میں بھی بڑی بھرپور قسم کی اور بڑی سرگرم پارٹیسپیشن کی، اور اس فل کورٹ میٹنگ میں منصور علی شاہ صاحب کا جو کیس مینجمنٹ پلان تھا اسے اڈاپٹ کیا گیا ہے۔ منصور علی شاہ صاحب کو ADR کمیٹی کا چیئرمین بھی مقرر کیا گیا ہے، یعنی کہ تمام اہم عہدے جو ہیں وہ منصور علی شاہ صاحب کے سپرد کیے گئے ہیں، اور اسے دیکھتے ہوئے لگتا تو یہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن میں بھی منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب اور امین الدین خان صاحب یہ موجود ہوں گے۔ کیا حکومت 2 سینئر جج صاحبان کی موجودگی پر اعتراض کرتی ہے یا نہیں کرتی، یہ ایک اہم معاملہ ہوگا، لیکن ابھی چونکہ اجلاس کال نہیں کیا گیا تو دیکھیں اجلاس کب کال کیا جاتا ہے۔ ویسے حکومت یہ چاہتی ہے کہ اب مزید تاخیر کیے بغیر فوری طور پہ اجلاس کال کیا جائے اور سب سے پہلے آئینی بینچ کے سربراہ کا تقرر کیا جائے، کیونکہ تمام آئینی مقدمات جو ہیں وہ اس وقت تک سماعت کے لیے مقرر نہیں کیے جا سکتے جب تک یہ بینچ قائم نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ بینچ قائم کیا جانا چاہیے۔ ویسے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل میں بھی تحریک انصاف نے مثبت کردار ادا کیا ہے، حالانکہ 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے پہ تحریک انصاف کی طرف سے اتفاق رائے کیا گیا تھا، اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ انہوں نے یہ بھی متفقہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم بطور اپوزیشن اتحادی متفقہ فیصلہ کریں گے اور اکٹھے ووٹ ڈالیں گے حق میں یا مخالفت میں، لیکن بعد ازاں جب عمران خان سے 5 رکنی وفد نے ملاقات کی تھی تو پھر تحریک انصاف نے اپنا فیصلہ واپس لیا تھا، اور ایک طرح سے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ہے انہوں نے دغا کیا، بے وفائی کی، وعدہ خلافی کی، اور اب دوسری بار بھی انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ حکومت کے پاس پارلیمان میں 2 نومینیز تھیں جوڈیشل کمیشن کے لیے، ایک مسلم لیگ نون سے نمائندہ مقرر کیا گیا شیخ آفتاب صاحب، اور دوسرے جناب فاروق ایچ نائک صاحب جو کہ پیپلز پارٹی سے ہیں۔ تو حکومتی اتحاد نے اکاموڈیٹ کیا ہے اپنے اتحادیوں کو حکومت کی طرف سے، لیکن اگر آپ اپوزیشن کی طرف سے دیکھیں تو جناب عمر ایوب صاحب وہ بھی تحریک انصاف سے، اور شبلی فراز صاحب یہ بھی تحریک انصاف سے۔ اصولی طور پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جوڈیشل کمیشن میں ایک نمائندگی JUI کی ہونی چاہیے تھی اپوزیشن کی طرف سے، لیکن تحریک انصاف نے اپنی جو ان کی ایک فطرت ہے اس کے مطابق ہی انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، کیونکہ ہمیشہ انہوں نے سب کے ساتھ ایک طرح سے دھوکہ کیا ہے، فراڈ کیا ہے، تو یہی کچھ خیر انہوں نے کیا ہے۔ لیکن جو دھوکہ کرتے ہیں اور جن کا یہ مزاج ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے رابطے کیے جائیں، اور کتنی بار عمران خان صاحب نے یہ بات کی کہ جی وہ سیاسی حکومت کے ساتھ یا کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ نہ تو کوئی مذاکرات کریں گے اور نہ ہی کسی قسم کی ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات چیت کرنے کے لیے وہ تیار تھے۔ انہوں نے ہر بار یہ بات کی کہ وہ فوج کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھیں گے اور ان کے ساتھ جو ہے مذاکرات کریں گے۔ بشرا بی بی کی رہائی پر آپ دیکھیں کہ مختلف لوگوں کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا، بعض صحافیوں کی طرف سے بھی یہ دعویٰ کیا گیا کہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ اور PTI کے مابین جو ہے وہ بیک چینل پہ رابطے جاری ہیں، اور ان رابطوں کی وجہ سے بشرا بی بی کو ڈیل ملی ہے، اور ایک طرح سے یہ ڈیل عمران خان کے لیے ہی ہے۔ اور پھر اس حوالے سے خبروں کی علی امین گنڈا پور نے تصدیق بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ جی بالکل انہوں نے بشرا بی بی کی رہائی کے لیے کردار ادا کیا ہے، اور بشرا بی بی پھر بنی گالہ سے وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور گئیں، وہاں پہ انہوں نے قیام کیا، کچھ ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ اب تحریک انصاف یا عمران خان اور ان کے ساتھ فوج کے رابطوں کے حوالے سے ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، لیکن اس پیش رفت کے ساتھ ہی مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی تشویش کا اظہار کر دیا گیا ہے۔ اس پیش رفت پہ آنے سے پہلے ذرا مسلم لیگ نون کی تشویش میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ مسلم لیگ نون کے جو سینٹ میں پارلیمانی لیڈر ہیں جناب عرفان صدیقی صاحب، انہوں نے ایک خبر ساں ایجنسی ہے اس کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا جی تحریک انصاف کے ساتھ کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جانی چاہیے،
اور نہ ہی انہیں کوئی ڈیل دی جائے گی۔ اور تحریک انصاف کے حوالے سے انہوں نے وہی موقف اختیار کیا کہ جی تحریک انصاف جو ہے انہوں نے فوج کے خلاف بغاوت کی سازش کی، انہوں نے 9 مئی جیسی سازش برپا کی، حملے کیے، اور یہ سیاسی نہیں بلکہ انتشاری گروہ ہے۔ تو انہوں نے تو اپنی جو تشویش ہے، خدشات ہے، اس کا اظہار کر دیا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو بڑی پیش رفت ہے وہ فوج اور تحریک انصاف کے رابطوں کے حوالے سے، اور اس حوالے سے ایک انگریزی اخبار کی رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان اور فوج کے مابین جو رابطے ہیں، اس حوالے سے سیکیورٹی ذرائع سے جو بات چیت کی گئی ہے اس کا احوال اس خبر میں بتایا گیا ہے، اور اس میں ایک بار پھر فوج کی طرف سے یا سیکیورٹی ذرائع ان کی طرف سے بڑا کیٹیگوریکلی یہ کہا گیا ہے کہ ان کا آج بھی موقف وہی ہے جو پہلے تھا، یعنی کہ فوج کسی بھی طرح کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ کسی بھی سیاسی معاملے پہ ڈائیلاگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر کسی نے سیاسی معاملے پہ بات چیت کرنی ہے تو اس کے لیے سیاسی فورم موجود ہیں، سیاسی حکومت موجود ہیں، اور پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں سیاست پر بات کریں یا کسی بھی معاملے پہ بات کریں، اور کسی بھی معاملے پہ وہ کسی کو ریلیف دینا چاہیں یا لینا چاہیں، اس کے لیے ان کو مکمل حق حاصل ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ فوج کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ڈیل کرے گا اور فوج اسے کوئی ریلیف دے گی، تو یہ سوچنا بھی غلط ہے۔ یعنی کہ آج بھی فوج اپنے اسی اصولی موقف پہ قائم ہے کہ وہ کسی صورت بھی سیاسی معاملات میں انٹروین نہیں کرے گی، اور جو سیاسی معاملات ہیں انہیں حکومت دیکھے گی۔ ہاں، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ ڈیفینیٹلی فوج نے اور دیگر جو ہمارے حساس ادارے ہیں اور ہماری لا انفورسز ہیں انہوں نے دیکھنے ہیں، اور وہ اپنا یہ کام جو ہے بخوبی انجام دیں گی۔ تو یہ جو ایک بار پھر وضاحت دی گئی ہے وہ عمران خان کے لیے میرا خیال ہے کہ واضح پیغام ہے، اور جو یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی برف پگھل چکی ہے، عمران خان کی بات بن چکی ہے، ڈیل ہو چکی ہے، تو اگر کہیں کوئی ڈیل ہے بھی تو اس ڈیل میں عمران خان کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ اگر عمران خان کا ذکر ہوتا تو آپ دیکھیں کہ عمران خان پر تو 9 مئی کے مقدمات میں فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، عمران خان کی رہائی کو روکنے کے اقدامات ہو رہے ہیں، کیونکہ عمران خان کے خلاف بھی آئی تھنک کہ کوئی ایک آدھا مقدمہ ہے جس میں ان کی ضمانت نہیں ہوئی۔ خیر میرا خیال ہے کہ شاید توشہ خانہ کا مقدمہ ہے جس میں عمران خان کی بھی ضمانت نہیں ہوئی، لیکن باقی سب مقدمات میں عمران خان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں، اور ان کی گرفتاری بھی اسی وجہ سے ہے کہ ایک کیس میں ان کی ضمانت نہیں ہے۔ تو اگر ان کی ضمانت کا بندوبست ہو بھی جاتا ہے تو دوسری طرف سے ان کو قید میں رکھنے کا بندوبست بھی کر لیا گیا ہے کہ ان پر فرد جرم ہے، اس کا فیصلہ کیا جا چکا ہے، اور بھی مقدمات جو ہیں بن سکتے ہیں۔ تو بشرا بی بی کے لیے تو ہمیں کوئی ریلیف نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے ڈیل میں بشرا بی بی کو ہی فائدہ دیا گیا ہو اور عمران خان کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے، اور نہ ہی عمران خان کے لیے اس طرح کی ایفرٹ کی جا رہی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اب سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع کی طرف جو وضاحت آ چکی ہے وہ تحریک انصاف کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ اگر تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو باہر لانا ہے اور سیاست میں ان کروانا ہے تو پھر وہی ڈیل ہوگی جس میں سب سے پہلے ذکر یہ تھا کہ جی عمران خان کی گارنٹی کون دے گا۔ بشرا بی بی بھی گارنٹی دے رہی، اسی وجہ سے یہ ڈیل نہیں مل رہی۔ باقی انشاءاللہ باتیں ہوں گی دوسری ویڈیو میں، اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔